प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्यारे से प्रोग्राम में होती है तिलावत और एक मौजू पे हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद होता है जो राशिद भाई से 3 कुरानी अल्फाज पूछता है। राशिद भाई उसके माना और मफहूम भी बताते हैं और राशिद भाई बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं और बच्चे करते हैं स्टोरी में से कुछ सवालात। तो प्यारे बच्चों आए अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान को आगे बढ़ाते हैं। अब बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज मैं आपको सूरतुल फील की तिलावत सुनाऊंगा। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق अल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको और हम सबको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट तिलावत कुरान पाक। हमने तिलावत कुरान समात की। प्यारे बच्चों, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पुल सिरात। ये पुल सिरात क्या है, कहाँ होगा और इस पर कौन सलामती से गुजर जाएगा? इसके अलावा मजीद बातें भी हम राशिद भाई से पूछेंगे। हमारे साथ राशिद भाई मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं राशिद भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राशिद भाई, आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को आज के मौजू के बारे में कौन सी कहानी सुनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी बेटा कुछ इस तरह है कि मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खादिमा एक मरतबा नींद से बेदार हुई तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने आज एक ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है?
تو وہ خادمہ کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا کہ جہنم کو بھڑکایا گیا، جہنم بھڑک رہی ہے اور جہنم کے اوپر ایک پل کو رکھا گیا ہے۔ اس پل سے بنی امیہ کے ایک بادشاہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا۔ عبد الملک بن مروان اس پل سے گزر رہا تھا، تھوڑا ہی آگے چلا ہوگا کہ وہ لڑک کر جہنم کے اندر جا گرا۔ اب اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا۔ ولید بن عبد الملک بھی اس پل صراط سے گزر رہا تھا، تھوڑا ہی چلا ہوگا کہ وہ بھی جہنم کے اندر گر گیا۔ امیر المومنین پھر میں نے دیکھا کہ سلیمان بن عبد الملک اس کو لایا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا وہ بھی اس پل صراط سے گزر رہا تھا۔ اب وہ بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکا کہ وہ بھی جہنم کے اندر جا گرا۔ امیر المؤمنین اب میں نے دیکھا کہ اس کے بعد آپ کو پل صراط پر لایا گیا۔ آپ جب پل صراط پر آئے تو اب اتنا ہی اس خادمہ نے کہا تھا، پیارے بچوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خوف خدا رکھنے والے بادشاہ تھے اور مخلوق خدا پر بڑے مہربان بھی تھے، اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، انہوں نے جب یہ سنا کہ اچھا میں پل صراط پر آیا، پیارے بچوں ان پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، اتنا ڈر گئے کہ یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ وہ خادمہ کہنے لگی کہ امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ سلامتی کے ساتھ گزر گئے تھے، آپ جہنم میں نہیں گرے تھے، آپ تو بڑے اچھے طریقے سے پل صراط پار کر گئے تھے۔ لیکن پیارے بچوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ پل صراط سے میں بھی گزرا تھا تو خوف خدا کی وجہ سے روتے رہے، تڑپتے رہے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے، یہ ہمارے مسلمانوں کے ایسے پیارے بادشاہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور پل صراط سے سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی میں نے آپ سے پل صراط کے بارے میں 2 سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ، کیا پل صراط کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا؟ بیٹا پل صراط کا ذکر بالکل قرآن پاک میں بھی ہے اور پل صراط سے گزرنا ہر ایک کو ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پل صراط سے کوئی نہ گزرے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا یہ لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ پل صراط سے گزرنے کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے اور یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ پیارے بچوں اس آیت کریمہ میں 2 باتوں کو بیان فرمایا گیا۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی گئی کہ ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے۔ اب دوزخ کے اندر سے گزرنا ہے یا دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک علماء کرام نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں اور اس پل سے گزر کر لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ پل صراط سے گزرنا یہ ایسا لازمی اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ جس پر ہر ایک کو عمل کرنا ہے، یعنی جہنم سے گزرنا اللہ پاک کا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے اپنے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ اب سب لوگ جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس سے گزریں گے۔ نیک لوگ جو ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ پاک کے پیارے ہوں گے، وہ اس پل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ گناہگار ہوں گے یا جو غیر مسلم ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر گریں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پیارے بچوں یہاں پر ایک اور بات وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مسلمان ہوں گے نا، مسلمان جو گناہگار ہوں گے، بہت زیادہ جن کے اوپر گناہ ہوں گے، اگر وہ جہنم کے اندر گرے بھی تو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جب گناہوں کی سزا ان کی پوری ہو جائے گی یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے یا اللہ پاک کی خاص ان پر رحمت ہو جائے گی، تو بالآخر جو مسلمان ہیں وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت بنی ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو جنت میں کس نے رہنا ہے؟
مسلمانوں نے رہنا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ہمیں مرتے دم تک مسلمان ہی رکھے۔ پیارے بچوں، پل صراط کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ راشد بھائی مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ پل صراط کہاں پر ہے اور کیسا ہے؟ بیٹا پل صراط یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، اور اس پل کی کیفیت کے بارے میں امام مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط یہ حق ہے اور جہنم کے اوپر یہ پل جو ہے بنایا جائے گا، اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے نا، فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ یہ تیز ہوگا۔ تلوار دیکھیے آپ لوگوں نے کتنی تیز ہوتی ہے نا، جیسے چھری کتنی تیز ہوتی ہے، تو چھری تو پھر تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، تو جو تلواریں پہلے ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، تو فرمایا کہ تلوار سے زیادہ یہ پل صراط جو ہے یہ تیز ہے۔ اس پل سے گزر کر لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کا یہی ایک ہی راستہ ہے، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا نا وہ اس پل صراط سے گزر کر جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے پیارے بچوں اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ راشد بھائی پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ بیٹا سب سے پہلے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے، اور ان کے بعد پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یعنی ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ ہم اس پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی جو امتیں ہیں نا وہ اس پل صراط سے گزر کر وہ پھر جنت میں جائیں گی۔ اگر نیک لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے جو، وہ جنت میں جائیں گے، جو غیر مسلم ہوں گے تو وہ کٹ کر نیچے جہنم میں جا گریں گے۔ اچھا راشد بھائی یہ بتائیں کہ پل صراط سے کون لوگ خیریت سے گزر جائیں گے اور جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے؟ بیٹا جب تمام لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو اس وقت اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ لوگ جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے کہ جو ایمان والوں میں سے تقوی والے ہوں گے، پرہیزگاری والے ہوں گے، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں گے، اور جو غیر مسلم ہیں یا گناہگار لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جا گریں گے۔ تو اس لیے جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو غیر مسلم ہوں گے، جو بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ گناہگار جو مسلمان ہیں اللہ پاک کی رحمت سے ایک وقت آئے گا کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پالیں گے، اور کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک پل صراط سے خیریت کے ساتھ جو لوگ گزر جائیں گے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزرنے کی توفیق دے، جہنم میں گرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بچوں پتہ چلا پل صراط سے وہی لوگ خیریت کے ساتھ گزریں گے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں گے، جو تقوی اور پرہیزگاری کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے خیریت کے ساتھ گزر جائیں تو اللہ پاک سے ڈرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف ہم پل صراط سے گزریں گے انشاءاللہ بلکہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے ہیں پل صراط کے بارے میں امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے، پل صراط کی دہشت، وہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو راشد بھائی آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے؟ اعمال تو بیٹا بہت سارے ہیں جو احادیث پاک میں بیان کیے گئے کہ جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ پل صراط سے بندہ گزر سکتا ہے۔ ایک عمل تو وہ ہے درود پاک، یعنی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ درود پاک پیارے بچوں اس بندے کو انشاءاللہ قیامت کے دن
पुल सिरात पर से आसानी के साथ गुजार देगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने गुज़श्ता रात अजीब मामला देखे, उनमें से एक मामला ये भी था कि मैंने अपने एक उम्मती को देखा कि जो पुल सिरात पर कभी घिसट कर चलता, कभी घुटनों के बल चलता। इतने में उस बंदे का वो दरूद पाक उसके पास आया जो उसने दुनिया में मुझ पर पढ़ा था। उस दरूद पाक ने उस बंदे को खड़ा किया, यहाँ तक कि उसे पुल सिरात से पार कर दिया। सुभान अल्लाह। और दूसरा नेक अमल बेटा वो है मस्जिद के अंदर कसरत के साथ आना जाना। जो लोग मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र मस्जिद में आकर करते हैं ना, तो प्यारे बच्चों मस्जिद में ज़्यादा आने की बरकत से इंशाअल्लाह वो पुल सिरात से आसानी के साथ गुजर जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मस्जिद हर परहेजगार का घर है, और जिनके घर मस्जिदें हों अल्लाह पाक उन लोगों को अपनी रहमत, रिज़ा और पुल सिरात से हिफाजत के साथ गुजार कर जन्नत में दाखिले की ज़मानत देता है। सुभान अल्लाह। और तीसरा अमल प्यारे बच्चों जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाया वो है किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करना। आपका जो भाई परेशान है, मुसीबत में है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए। इंशाअल्लाह मुसलमान की परेशानी को दूर करना ये ऐसा प्यारा अमल है जो इंशाअल्लाह पुल सिरात पर हमारे लिए रोशनी का सामान पैदा करेगा। पुल सिरात का अंधेरा इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा और बाआसानी अल्लाह की रहमत से गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी मुसलमान की परेशानी को दूर किया तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन उस बंदे के लिए पुल सिरात पर नूर की 2 शाखें बना देगा। 2 ऐसी शाखें बनाएगा जिसकी रोशनी से इतने आलम रोशन होंगे जिन्हें अल्लाह पाक के सिवा कोई शुमार नहीं कर सकता, कोई भी काउंट नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों 3 बातें पता चली हमें 3 अहदीस पाक से। पहली बात दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, दूसरी बात मस्जिद में ज़्यादा जाना है कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए और अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए, और तीसरी बात जब भी हमारा कोई भाई परेशान हो, तकलीफ़ में हो, उसकी तकलीफ़ को दूर करना है, उसकी परेशानी को दूर करना है। इससे अल्लाह पाक भी राज़ी होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। इंशाअल्लाह पुल सिरात से भी आसानी से गुजर जाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुरानिक डिक्शनरी। प्यारे बच्चों, हमारा आखिरी सेगमेंट है कुरानिक डिक्शनरी। इस सेगमेंट में हमारे साथ जुनैद भाई मौजूद होते हैं और आज देखते हैं कि जुनैद भाई कुरानिक डिक्शनरी से कौन सी चीज़ें निकाल कर लाए हैं राशिद भाई से पूछने के लिए। जी जुनैद भाई। राशिद भाई, आज मैं आपसे 3 मस्जिदों के बारे में पूछूंगा, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद कुबा। राशिद भाई, पहले तो आप ये बताइए कि इन तीनों मस्जिदों का जिक्र क्या कुरान पाक में भी है और इन तीनों मस्जिदों को कब तामीर किया गया? बेटा, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद कुबा, इन तीनों मस्जिदों का जिक्र कुरान पाक में बिल्कुल मौजूद है। और मस्जिद हराम का जिक्र तो बिल्कुल सराहतन मौजूद है और मस्जिद अक्सा का जिक्र भी वाज़े तौर पर नाम लेकर बयान किया गया है। लेकिन मस्जिद कुबा जो है ना, मस्जिद कुबा का एक दूसरा नाम वो है मस्जिद तकवा। तो इसी तरह मस्जिद कुबा का जिक्र भी कुरान पाक में है, यानी इसको मस्जिद तकवा कुरान पाक में बयान फरमाया गया। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का जिक्र है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र करके गए थे और फिर वहाँ से आप आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए थे। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मस्जिद हराम जो है ये मक्का मुकर्रमा में है। आपने देखा होगा जहाँ पर खाना काबा है, मुसलमान जिसके इर्द गिर्द
طواف کرتے ہیں. یہ بہت بڑی مسجد ہے, دنیا کی سب سے بڑی پیارے بچوں یہ مسجد ہے جہاں لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں, اور اسی مسجد حرام میں خانہ کعبہ ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اور دوسری مسجد اقصیٰ یہ فلسطین میں ہے, جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے بچوں سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی, اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا, اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. تو پیارے بچوں دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام. اور دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ. پیارے بچوں مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اشرف بھائی مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں, اور اشرف بھائی مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ مسجد حرام کو مسجد حرام کہنے کی بیٹا وجہ تو یہ ہے, حرام کا مطلب ہے حرمت والی مسجد, عزت والی مسجد, اور کیونکہ یہ سب سے پہلی دنیا کی مسجد ہے اور بہت ہی زیادہ حرمت والی عزت والی ہے. ویسے تو سب مسجدیں ہی عزت والی ہیں, انہیں بیت اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا نام ان مسجدوں کے اندر لیا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ فضیلت والی جو مسجد وہ ہے مسجد حرام, تو اس لیے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. اور مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کہنے کی وجہ پیارے بچوں وہ یہ ہے, اقصیٰ کہتے ہیں بہت دور, کیونکہ مسجد اقصیٰ جو ہے نا یہ مسجد حرام سے کافی دور ہے, کافی فاصلے پر ہے, تو اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. راشد بھائی میں نے آپ سے مسجد قباء کے بارے میں بھی پوچھا تھا, تو یہ بتائیے مسجد قباء کب تعمیر کی گئی, اور کیا مسجد قباء کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ جی بیٹا بالکل, آپ نے مسجد قباء کے بارے میں پوچھا تھا. بیٹا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسجد قباء کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے. ٹھیک ہے, مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقویٰ. مسجد تقویٰ, کیونکہ اس مسجد کی بنیاد جو ہے نا وہ تقوی پر رکھی گئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے, یعنی مکے سے سفر کر کے جب آپ مدینہ میں آئے نا, تو سب سے پہلے مدینے کے باہر آپ نے جہاں پر مسجد قباء ہے اس جگہ پر آپ نے قیام فرمایا. آپ رکے تھے چند دن کے لیے, اور اسی جگہ آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد کو تعمیر کیا, جس کو ہم مسجد قباء کہتے ہیں. اور مسجد قباء پیارے بچوں یہ وہ پیاری مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی, اور اس بات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ, بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر تقوی پر رکھی گئی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء سے اتنی محبت تھی کہ آپ ہر ہفتے کو مسجد قباء میں جاتے, وہاں پر نماز پڑھا کرتے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک بار بار ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, اور مسجد قباء میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پروگرام بچے اور قرآن. اس میں ہم نے پلسرات کے بارے میں بھی جانا, اور آخری سیگمنٹ میں ہم نے قرآن کے چند الفاظ بھی شامل کیے. قرآنی ڈکشنری میں ہم نے 3 مشہور مسجدوں کے بارے میں سنا جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. امید ہے آپ نے یہ باتیں یاد کر لی ہوں گی. ہمیں دیں اجازت, ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا